बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ जहांगीर जदून साहब मौजूद है। आपके ख्याल में एक लीडर को जो है वो रोड्स से जज करना है या यूनिवर्सिटी से जज करना है? एक लीडर को जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी से जज करना है या बड़े बड़े कंक्रीट के प्रोजेक्ट से जज करना है? देखें, लीडर जो होता है ना, आप बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आपके पास आज मोटरवे ना होता तो आप मुझे बताएं क्या करते हैं। देखें ना, लीडर की एक विजन भी होती है ना कि आपने पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी कर रही है पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे सिंपली ये बता देंगे 2018 में और आपके हालात में कितना फर्क है जमीन आसमान। 2018 से अब तक तो 3.5 साल यानी ज्यादा अरसा हो चुका नून लीग नहीं, वो उसका देखें ना, नून लीग नहीं, एक चीज होती है ना, अगर कोई महंगाई भी हो रही है तो उसकी परसेंटेज होती है। लेकिन मैं एज ए इंडिविजुअल सिटीजन, आप मुझे ये ना कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या मैं एक पार्टी का नुमाइंदा हूँ। आप वैसे किसी आम शहरी से पूछें कि 2018 के अंदर जो हालात थे उनका और अब का हालात का आप कंपैरिजन कर लें। अगर हम 2022 और 25 का मुवाजना कर लें, उसमें भी फर्क है, बिल्कुल फर्क है, जमीन आसमान, बिल्कुल फर्क है। इसमें तो कोई जो है दो राय नहीं है ना। देखिए, वो तो एक डेटा आप कंपैरेटिव ले सकते हैं। आपके ख्याल में जाहिर है कि मियां साहब ने और उनकी पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव है। जी जी बिल्कुल। वो उनके बारे में बड़ी मुस्तरद राय है, बहुत स्ट्रॉन्ग राय है कि उन्होंने बड़ा अरसा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के भी पॉलिटिक्स की, उतरे भी, नारा भी लगाया और डट के इख्तलाफ भी किया। दोनों किस्म के फेजेस जो हैं वो जैसे किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जिंदगी में आपको नजर आते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में उनका फेज है। अभी इमरान खान साहब का तो हमने देखना है कि इवेंचुअली आगे क्या नतीजा निकलता है। वो फर्स्ट टर्म है कि जिसमें ये लग रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक से निकल के दूसरी तरफ गए। वो वापस जाते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन मियां साहब का तो आना जाना चलता रहा है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपके ख्याल में अब जब बहुत सारे लोग इस बात पे जाहिर कहते हैं कि मियां साहब जो है वो शायद अब टुवर्ड्स द लेटर और द एंडिंग पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल एपिसोड, आप मजमूई तौर पे समझते हैं कि मियां साहब ने आपको मायूस किया? मियां साहब ने आपको कहा कि यार आपने बिल्कुल ठीक बंदे के पीछे कहा कि जनाब ये हक और सदाकत का आलम है, इस शख्स ने पाकिस्तान के आइन और कानून की सरबुलंदी और जमहूरियत के लिए काम करना है, और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपके ख्याल में वो कर? देखिए, अगर लोग जो है जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा आ गए वापस, उसमें देखें ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। अब आप पहली बात देखें, उनके खिलाफ जो केस बनाए गए थे, आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो केस ठीक थे? नहीं, मेरी बात नहीं, आप एज ए सिटीजन, मैं आपको आर्गुमेंट, आप अगर एज ए सिटीजन एक्सेप्ट करते हैं ये केसेस वो सही बनाए गए थे? सर, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर या तो केस बनना बहुत बड़ा जुल्म था, या वो जिस तरीके से खत्म हुआ है वो बहुत बड़ा जुल्म है। नहीं, दोनों सूरतों में या केस बनाने वाले को सजा देनी चाहिए कि आपने इतने पवित्र, इतने बेहतरीन शख्स की जिंदगी का प्राइम टाइम एज प्राइम मिनिस्टर जाया कर दिया, और जब वो आ गए हैं तो वो खुद उनका एहतसाब नहीं कर। नहीं, देखिए बिल्कुल ये बात है। 2018 के अंदर देखें, अगर जो भी आपने केस बनाया है वो आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट ने केस बनाया, एक आम जो है वो सिटी जो पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है वो केस किया। सर, ये सवाल ज्यादा नहीं, वो खत्म, देखे ना, खत्म हो गया ना। लेकिन देखे जो उसको बनाने वाले थे वो तो नहीं थे उस वक्त, जो खत्म करने वाले थे। खत्म नहीं ना, खत्म करने वाले तो और होते हैं। अभी जो बना रहे हैं ये तो हो सकता है ना खत्म करें। आप कह रहे हैं कि बनाने वाले एस्टेब्लिशमेंट का रंग और था और खत्म करने वाली एस्टेब्लिशमेंट का। डेफिनेटली इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो केसेस, कोई भी आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें इसकी, एबडो कहाँ से शुरू हुआ, प्रोडा कहाँ से आया, फिर अयूब खान के दौर में देखें जितने भी पॉलिटिकल लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन होती है, वो किस मकसद के लिए होती है? उनको एक मखसूस एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए दूर करना होता है, फिर उसके बाद जो है इन करना होता है। अब देखें, इस तरह सियासतदान जितने भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने उनके साथ यही अशर होता है कि इस मुल्क को चलने ही नहीं दिया गया प्रॉपरली। वो किसी की जो वापसी है लंदन से, आप जब उसको अनफोल्ड होता देखते हैं, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में देखते हैं, उनके लिए अदालत या इंसाफ का एयरपोर्ट तक पहुंच जाना देखते हैं, उनके उस लीगल स्टेटस के साथ हाई कमिश्नर का उनको सी ऑफ करना देखते हैं, इन सारे ऑप्टिक्स को देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मियां साहब डील के तहत वापस आए? नहीं, देखें, डील आप और मैं तो नहीं कह सकते कि जी हम तो उसके विटनेस नहीं है कि क्या डील हुई है, किसने डील की है। लेकिन ऑब्वियसली हालात जब चेंज होते हैं, जब एस्टेब्लिश को पता चल गया, तो अब मजीद जो है ये इस गवर्नमेंट के साथ या इमरान खान के साथ नहीं चल सकते। उन्होंने अपना पैंतरा चेंज कर लिया। उन्हें अब एक दूसरे अब मजीद मिसाल के तौर पर ये गवर्नमेंट चल रही है, कहते हैं जी वन पेज पे, कल कोई
ون پیج پہ نہیں رہتے. آبویسلی نہیں ہو سکتا ہے عمران خان کے قریب ہونا پڑے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو پولیٹیکل پارٹیز کا کرنا یوز کرتی ہے, پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کا کرنا یوز کرتی ہے. پاکستان کے اندر اب آپ دیکھیں نا, اب آ کے لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ہائیبرڈ نظام چل رہا ہو تو پھر اس کے بارے کی اس کی ٹوٹل جو چیزیں ہوتی ہیں, جو پیرامیٹرز ہوتی ہیں آئین اور قانون کے, وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ ایک ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان کی, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ عمران خان کے دور میں تھی نہ اب ہے. ضرور صاحب 2018 کے بعد بھی ہائیبرڈ تھا, ٹھیک ہے, اور اب ہو گیا ہائیبرڈ پرو میکس. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جس کو آپ سمیت بہت سارے پاکستانی آئیڈیلائز کرتے تھے قانون اور آئین کی اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے کام کرنے والی جماعت کے طور پہ, اس کے وزیر دفاع بڑے اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کر نہ صرف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ ہے, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ تو بہت اچھا ہوتا ہے, 90 کی دہائی میں آ جاتا تو آج حالات بہت بہترین ہوتے. تو یہ مسلم لیگ نون سے آپ کی توقع یہی تھی کہ آج 2025 میں آ کر وہ یہ موقف اپنائیں گے کہ ہم تو 90 سے لے کر آج تک لڑائی ہی غلط لڑتے رہے, ہمیں تو اس ہائیبرڈ پرو میکس نظام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. نہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ پارٹی کا بیان نہیں ہے, پارٹی پالیسی نہیں, پارٹی ان کو ہٹا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نہیں, دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے سچ کہہ دیا اس حد تک ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے سچی بات کی. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا. عمران خان نے بھی سچ بولا ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوتا کہ ہم وہ بندے جو ہے ہمارے وہ پورے کرتے تھے, کوئی یہ دیکھیں نا, جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو اس کا ضرور بینیفٹ دیں گے. خواجہ آصف نے, حالانکہ میں ایگری نہیں کرتا, نہیں سچ تو یہاں تک ہے نا, نہیں سچ ہائیبرڈ نظام کا ہے. اب میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ جی ہائیبرڈ نظام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہاں, آگے والی بات سچ نہیں ہے, آگے والی بات ہے وہ رائے جو ان کی ہے کہ یہی نظام بہترین ہے. نہیں, وہ ان سے رائے سے آپ ڈفرینس آپ کر سکتے, میرا اختلاف اس رائے سے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھیں نا, اس نظام نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. وجہ کیا ہے؟ مشرف نے کیا ٹھیک کیا ہے؟ وہ تو ہائیبرڈ پلس نہیں تھا بلکہ بالکل اوپن مارشل لا تھا نا. تو اس کے بعد دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف یہ تو اسٹیٹ آپ کے حساب سے ایک اسٹیٹمنٹ دلوا دیتے, یا مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ یہ جو خواجہ آصف نے کہا ہے اس پہ پارٹی جو ہے سخت نالاں ہے, ناراض ہے, وہ اس قسم کی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم نے تو 90 کی دہائی سے لے کے ڈکٹیشن نہیں لوں گا سے لے کے ہم نے تو پالیٹکس کسی اور نعرے پہ کی ہے, ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ کی. ویسے ووٹ کو عزت ملی؟ دیکھیں, ووٹ کو عزت تو ہر وقت ملنی چاہیے, اور جو لوگ ووٹ کو عزت نہیں دیتے نا ان کا اشر پھر آپ دیکھ رہے ہیں, تاریخ ان کو یاد نہیں رہتی. ووٹ کو عزت دینے سے ہی, یہ آپ کا آئین کہتا ہے, میاں نواز شریف کا تو یہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو, چوزن ریپرزینٹیو آف سب پیپل ہوں. تو ابھی ہیں, ابھی ہیں. 8 فروری کو ووٹ کو عزت ملی نہیں, 8 فروری کو دیکھیں نا, یہ تو ڈیبیٹیبل چیز ہے نا. اب 8 فروری کو ووٹ کو آپ کہتے ہیں بعض بات جو ہے وہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے, جو بھی بندہ ہارتا ہے, یا الیکشن پاکستان کے اندر فیئر نہیں, 2018 میں بھی فیئر نہیں تھے, اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے 100% فیئر تھے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منصورہ میں ہرا دیا گیا ہے. 2018 اور 2024 کا اگر موازنہ کر لیں, 2018 میں نون لیگ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی, بیٹھ گیا تھا نا آر ٹی ایس, بیٹھ گیا. 2024 میں کیا ہوا؟ اسکیل ایک ہی ہے, ایک ہی جتنی. نہیں دیکھیں, یہ سب سے بڑا المیہ پاکستان کا یہ ہے کہ اگر 5 سال جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے. جس طرح اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے 5 سال میں کون ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا. ٹھیک ہے, جب یہ باتیں ٹیگ ہو جاتی ہیں تو پھر آبویسلی جو لوگ یہ مینیج کرتے ہیں وہ الیکشن بھی مینیج کرتے ہیں. صحیح. تو میاں محمد نواز شریف جب ظاہر ہے کہ لائن کے دوسری طرف تھے, ذرا تھوڑا سا برنٹ ان کے, آپ دیکھیں نا یہ جو انٹرویو ہے ویسے یہ ان کا آپ بذات خود لیتے تو زیادہ بہتر تھا. اب مجھے ان کے کوشچن پوچھ رہے, میں ان کا کچھ نہ, میں ان کو دیکھیں اسپوکس مین نہیں ہوں, نہیں میں ان کو کچھ اسپوک پرسن, میں تو آپ کی رائے جان, نہیں میں اپنے آپ کو ذاتی رائے دے سکتا ہوں نا, یہ کسی کی رائے نہیں ہو سکتی, یا ہو سکتا ہے آپ اس کو کوٹ کر کے. لیکن جب میاں صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سول بالادستی ہونی چاہیے, وہ تو آپ بھی کہتے ہیں سول بالادستی کا کردار نہیں ہونا چاہیے, جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین کے تحت اس ملک میں جمہوری نظام چلے, آپ کے خیال میں میاں صاحب نے آنے کے بعد, ظاہر ہے کہ وہ ایک علمدار تھے, فلیگ بیئرر وہ تھے, اور ان کے لشکر میں بہت سے لوگ شامل تھے, آپ کے خیال میں وہ جو آج کل میاں صاحب کبھی مری کبھی کہیں, وہ علمدار جو ہے وہ کہیں لیفٹ رائٹ ہو گئے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے حق ادا کیا, یہی کرنا چاہیے تھا جو آج وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ابھی ایکٹیو پالیٹکس میں میرے خیال میں نہیں ہے. ایکٹیو مطلب وہ خاموش ہے, ابھی دیکھ رہے ہیں سسٹم کو یہ کس طرح. خاموشی نیم رضامندی ہوتی. نہیں,
وہ دیکھیں نا اب آپ میں نے کہا پریزمپٹیو چیزیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ابھی تک انہوں نے ایکٹیو جو ہے وہ آنے کے بعد رول ادا نہیں کیا ہے. اب باقی جدھر وہ جائیں وہ آزاد شہری ہیں. پوری نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میاں صاحب کی انسٹرکشنز پر ہو. نہیں پھر اب وہ نون لیگ والے جو کہتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں تو اب مجھے تو کوئی کبھی مشورہ نہیں کہ نہ میں کوئی پارٹی کا اتنا بڑا لیڈر ہونا کوئی کمیٹی کا. کم از کم قانونی معاملات کے اوپر ایک وقت تو ایسا دیکھو آپ اپنی رائے لوگوں میں شامل تھے جو دیکھیں وہ رائے ہوتی ہے بندہ دیتا ہے کسی کا کام ایکسیپٹ کرے نہ کرے. دیکھیں قانونی طور سے میں تو آج بھی کہتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میاں نواز شریف کے جو کیس بنے تھے وہ ٹھیک تھے یا اس میں کوئی. دیکھیں میں پہلے بھی کتنے چینلوں پہ کہہ چکا ہوں کہ جب نیب کے کیس بنے تھے تو میں نے نیب میں 1 سال پڑھایا ہے. نیب کا بیچ نکلا ہے تو جو وہاں انویسٹیگیٹر تھے وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. میں ان کو پوچھا تو کہتا ہے جی جہاں سے چابی لگی ہوئی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں اور یہ کورٹ کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ جی آپ دیکھیں انکم کا جب چارٹ بنایا گیا جج صاحب نے پوچھا جو 4 to 6 کی ان کی سزا سسپینڈ کی جس طرح اطہر میلا اور جس طرح میاں گل حسن نے تو انہوں نے پوچھا یہ انکم کا جو چارٹ ہے یہ کس نے بنایا. تو آئیو جو ہے وہ پیچھے دیکھ رہا تھا, پیچھے کسی بندے کو دیکھ رہا تھا کہ جی وہ چارٹ کس نے بناتا ہے. دیکھیں نا جب اس طرح کے آپ بولنے قسم کے کیسز بناتے ہیں پھر ان کا رزلٹ یہی ہوتا ہے. میاں صاحب کو تو بار بار دیکھیں نا. چلیں پھر یہ بتا دیں کہ جس نظام عدل نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کی اور آپ بھی بنیادی طور پر یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان میں عدالتوں کو کوئی کنٹرول کرتا ہے اور عدالتی نظام جو ہے وہ کسی بھی شخص کو انصاف فراہم نہیں کرتا اور زیادتی اور ظلم کا شکار کیا گیا میاں محمد نواز شریف کو. تو اس عدالتی نظام سے ڈسا ہوا میاں محمد نواز شریف جب ان کو موقع ملا اور ان کی جماعت نے حکومت بنائی مرکز میں اور پنجاب میں, جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ ایک موقع تھا یا عدالتی ریفارمز وہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا کہ میاں محمد نواز شریف کہتا کہ اب کسی اور کو نہیں ڈسا جانا چاہیے, یہ عدالتی نظام کا چہرہ میں ٹھیک کروں گا. 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پر وہ جوڈیشل پیکج تھا جس سے یہ سب کو انڈو کرنا تھا, کر لیا. یہ دیکھیں نا یہ تو اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر ڈیسیژن میکنگ ہوتے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اگر یہ والے کام کرو گے تو اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. آج جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے نا آئندہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی نا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. دیکھیں ہو سکتا ہے کل کو ابھی جو ہم 2018 میں اس پارٹی نے جو فیس کیا ہے اب پی ٹی آئی والے فیس کر رہے ہیں, اگلے 5 سالوں میں کوئی اور پارٹی, جب تک پولیٹیکل پارٹی آپس میں کچھ نہیں کیا نا. نہیں میاں صاحب کے دیکھو میاں صاحب کے بس میں عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم بہترین ترمیم تھی. دیکھیں وہ اس پہ تو میری ذاتی رائے دے. دیکھیں آپ میاں صاحب کا تو دیکھیں نا ان کے بھی 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں کچھ غلط ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے, اور جو ابھی کنٹرول ہے دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے میاں صاحب کے ووٹ سے. نہیں میاں صاحب تو گئے تھے پارلیمنٹ وہ نہیں جاتے, آپ تو ٹیگ کر رہے ہیں ہر چیز کو میاں صاحب کے ساتھ. لیکن دیکھیں نا وہ 26ویں ترمیم تو پی ٹی آئی نے بھی اس میں مشاورت کی ہے, جے یو آئی نے بھی کی ہے, سب نے پاس کی نا. تو پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری تو وہ خود لے نا, جو پولیٹیکل پارٹی پاس اس کے اندر اگر اس میں کوئی چیزیں غلط ہے تو کل کو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, ریکٹیفائی ہو سکتی ہے نا. 26ویں ترمیم کوئی ایسا صحیفہ تو نہیں ہے کہ آسمانی کی یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو کنونس کریں تو یہ ختم بھی ہو سکتی ہے 26ویں آئینی ترمیم. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پی ٹی آئی بھی حکومت میں آتی ہے تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم نہیں کرے گی. ان کو سوٹ کرے گی, سوٹ کرے گی بالکل. وہ اس کو یوز کریں گے, یوز کریں گے, نہیں کریں گے. میڈیا کو بھی ایسے ہی کنٹرول کریں گے, جج بھی خود اپوائنٹ کریں گے, بینچ کا بنانا بھی اپنے اختیار میں رکھیں گے. لیکن یہ تمام چیزیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ سب آیا میاں صاحب کی پارٹی کے حصے نہیں. پارٹی کے دیکھیں نا اب جب گورنمنٹ پہ بلیم سارا جاتا ہے نا, اس میں کیا آپ پیپلز پارٹی کو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اگر ہے کوئی کسی کو نقصان ہے یہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر تمام پولیٹیکل پارٹی نے کنسنسس پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی یہ ترمیم جو ہے 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہوتی ہے نا, اس میجارٹی کے اندر سارے لوگ شامل تھے. کنسلٹیشن کی ہے, لیٹ کی ہے, کم کی ہے, زیادہ کی ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹی سارے لوگ شامل تھے نا. پولیٹیکل پارٹی سب کو اب آپ ایک بندے کو ٹارگٹ نہ کریں نا, دوسری پارٹی. میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں ظاہر ہے کہ دیکھیں ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہم نے سوال تو اسی سے کرنا ہے نا جو اپنی پارٹی میں. دیکھیں ہو سکتا ہے ان کی رائے اب ہمیں نہیں پتہ نا. یہ دیکھیں آپ کے خیال میں دیکھیں ان کی رائے, چلے ٹھیک ہے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ میاں صاحب کی اگر 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک میاں صاحب بیٹھے ہوئے, 9 بندے کہتے ہیں جی اس طرح ہو, تو میاں صاحب ان کی رائے مان لیں گے, چاہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے, اس نے تو اپنی رائے ذاتی رائے دے دی ہوگی. کیا میاں محمد نواز شریف کو ان کی اس خاموشی پہ تاریخ معاف کرے؟
نہیں آپ مان لیتے ہیں خاموشی اب کیا ان کا اپروول تو ہے نا اس سب پہ؟ نہیں، اب ہمیں کیا پتا ہے کس چیز کی اپروول ہے کس کی نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ پولیٹیکل کون کر رہا ہے یہ مجھے آپ پہلے بتا دیں، پھر میں میرا آپ سے سوال ہے، اس کے لیے ہمارے سامنے جو چہرہ ہے وہ حکومت کا نہیں، حکومت نہیں کر رہی، حکومت کر ہی نہیں سکتی نا پولیٹیکلی وکٹمائز. جو لوگ اون تو کر رہی ہے نا، جس طرح نہیں حکومت دیکھیں اب جیسے پی ٹی آئی اون کرتی تھی، جیسے شہریار آفریدی ہیروئن کے معاملے میں بات کرتے تھے. اس نے کب کی ہے اون؟ اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا پریس کانفرنس کی تھی شہریار آفریدی کے ساتھ، اس نے کبھی یہ اون کیا کہ انہوں نے کیس بنایا؟ کبھی یہ شہریار آفریدی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اون کیا تھا نا، اپنے ذمہ لیا تھا وہ سب کچھ کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ وہ انہوں نے نہیں. اپیرنٹلی فیس تو گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے نا. فیس تو دیکھیں ہائبرڈ نظام میں فیس کس کا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا اس کا. تو آج بھی فیس میاں صاحب فیس نہیں، گورنمنٹ میاں صاحب گورنمنٹ میں نہیں ہے، میاں صاحب تو ایم ایل اے ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کنگ میکر نا. وزیر اعظم شہباز شریف ہے، یہ دیکھیں ایگزیکٹو کے انچارج وہ ہیں، اور گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوئی گورنمنٹ مینس دی کیبنٹ. جو بھی ڈیسیژن ہوگا وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا اس کے اندر کیبنٹ ذمہ داری. اور میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ اچھی چیزیں کریں تو آپ کہیں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہیں، بری چیزیں کریں تو آپ کہیں یہ پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اور برا آپ کو اس کا جو کیک کا پیس ہے نا وہ دونوں لینے پڑیں گے. میٹھا ہے تو پھر میٹھا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ میٹھا آپ کریں گے ٹھیک ہے اور کڑوا جو ہے وہ. صحیح باتیں آپ سے پوچھنے والی بہت ہیں، بس آخری سوال کے ساتھ جو ہے وہ آج کے نشست میں ختم کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے جانا بھی ہے. آپ جس وقت ڈاکومنٹس پہ اعتراضات ختم کروا رہے تھے میاں صاحب کے، ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں مستقبل کے وزیر اعظم پاکستان، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار کر رہا ہوں جی. تو وہ کیوں نہیں بن سکی؟ کس کا زیادہ اس میں کوئی فیملی کا عمل دخل؟ وہ کیونکہ ان کے اپنے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنوں اور پرایوں کی سازشوں کا شکار ہوئے. نہیں، اس میں بالکل یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو بڑے جو انٹرم گورنمنٹ کے اندر لوگ تھے انہوں نے کوئی ساز باز ایسی کی ہے کہ جی آئندہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنے. شہباز شریف سوٹ، جی شہباز شریف ان کو سوٹ کرتے ہیں. اور وہ میاں نواز شریف کا سب پہلے بھی دیکھیں آپ، جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ڈکٹیشن نہیں لیتے، یہ اس طرح کرتے ہیں. ان کا دیکھیں نا، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا کام ہے نا ملک چلانا. ٹھیک ہے، آپ مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے آپ سیکورٹی والے ایشو دے سکتے ہیں، فائنانس کا ایشو ہے فائنانس والے ایشو دے، لیکن ڈیسیژن تو اس کا ہوگا نا، اس کا اور کیبنٹ کا. لیکن اپنی ناپسندیدگی کا اظہار تو کسی چیز پہ کر سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو. دیکھیں آپ کو اور مجھے نہیں پتا پبلکلی تو کسی چیز دیکھیں انہوں نے ہو سکتا ہے. دیکھیں بعض چیزیں پبلک کرنے والی ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی. اب اندر کا حال جو ہے نا، دل کہتے ہیں نا کسی کا، وہ جب آپ نے میاں شریف سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا اندر کا حال میں نہیں بتا سکتا. بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے، وہ اندر کا تو آپ خدا جانے. طوفان جو ہے وہ میاں صاحب کے اندر ابل رہا ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بڑی زبردست نشست رہی جہانگیر جدون صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک اور نشست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی معاملے پر رکھیں گے. اور جہانگیر جدون صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ جب بھی ہم ان کو ٹاک شوز میں بلاتے ہیں اپنی جو سیاسی سوچ ہے اس سے ہٹ کر بات جو ہے وہ بائی دا بک کرتے ہیں. وہ ہرٹ کر رہی ہو کسی سیاسی جماعت کو، پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، تو یہ بہرحال جو ہے وہ نشست ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.